जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 71। मैं नहीं समझ सका था कि उस रोज मैं इतनी जल्दी कैसे बेदार हो गया। किस चीज की कशिश थी? वो नन्ही गोल मटोल सी गुड़िया जैसी लड़की जो मुझे कुरान हिफ्ज कराना चाहती थी, या हाफिज साहब के तावीज़ात का असर था। अम्मा ने मुझे फजर के वक्त बेदार किया, गुस्ल कराया और सफ़ेद कपड़े पहनाकर उन पर इतर लगाया, सर पर रुमाल बांधा, आंखों में सुरमा लगाया और मुझे आईना के सामने खड़ा कर दिया। सुरमा लगाने से एक बार तो मेरी आंखें बंद हो गई, चुभन हुई और आंसू भी टपके। मैंने मुंह बसोरा तो अम्मा ने कहा, सुरमा लगाना सुन्नत है मेरे बच्चे, इससे आंखों में नूर आता है। मेरे चेहरे पर पहलाहट थी, आंखों के गिर्द स्याह छाइयां थी, लेकिन वजू और गुस्ल के बाद इस लिबास में मेरा हुलिया एक पाकीज़ा और मासूम बच्चे का नक्शा पेश कर रहा था। मैं काफी देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। कोई और बात जहन में नहीं आई सिवाय इसके कि क्या ये मैं हूं। मैंने पहली बार खुद को गौर से देखा था। आईना देखना तो मैं भूल ही गया था, बहुत बदला हुआ लग रहा था मैं। चल आ मेरे लाल, पहले नाश्ता कर ले, फिर मैं तुझे छोड़ आऊं। अम्मा के चेहरे पर शफीक ममता महक रही थी। नाश्ते के बाद वो मुझे हाफिज साहब के पास मस्जिद में छोड़ने चली गई। ये बहुत बड़ी मस्जिद नहीं थी, अंदर मेहराब वाला बड़ा कमरा था और उसके बाहर बरामदा, हाफिज साहब का हुजरा और छोटा सा घर। मस्जिद इसका एक रास्ता उनके हुजरे से निकलता था। हुजरा घर और मस्जिद के दरमियान में था। जब कोई साइल आता तो वो ना मस्जिद में उसको बिठाते ना घर ले जाते, हुजरा में उसकी खातिर मदारत करते और तावीज़ देकर रुखसत कर दिया करते थे। मस्जिद में मेरे अलावा भी 5 लड़के थे, उनमें से 3 मुझसे छोटे और 2 हम उम्र दिखाई देते थे। यूं हम 6 लड़के हो गए थे। इस वक्त हाफिज साहब के एक बच्चे का सबक दोहरा रहे थे। वो लह लह कर आयात पढ़ता तो गलती पर उसको टोकते। हमें देखा तो इशारा किया कि बैठ जाएं। चंद मिनट बाद उन्होंने अम्मा से कहा, आप जाएं बहन, ये अब इधर ही रहेगा शाम तक, इसकी फिक्र ना करना, दोपहर का खाना इसको यहीं मिल जाएगा। अम्मा ने ममनूनियत से हाफिज साहब का शुक्रिया अदा किया, दोनों हाथ उठाकर उनके लिए दुआ की और मेरे लिए दुआ की और घर चली गई। ये मेरा पहला दिन था। हाफिज साहब ने जिस साफ में 2 बच्चे बैठे थे मुझे उनके साथ बैठा दिया। मेरे सामने भी 3 थे और अब उधर भी 3 बच्चे। दरमियान में लकड़ी की लंबी सी चौकी नुमा रेल थी जिस पर सपारे रखे हुए थे। सभी अपने अपने असबाक में मसरूफ थे। मैंने महसूस किया कि मुझे घबराहट हो रही है। मेरे अंदर अनजाना सा खौफ पैदा हो रहा था। मौसम गर्म नहीं था, मामूली सा ठंडा था, लेकिन मुझे अंदर से कपकपाहट सी महसूस हो रही थी। शायद कमजोरी थी, लेकिन ये कमजोरी नहीं थी बल्कि सहरो अंगार का नतीजा था जिसमें मेरा बचपना गुजरा था। लेकिन अब यकायक मैं नूर रहमत के साए में आ रहा था तो मेरी रगों में गंदा खून बेचैनी पैदा कर रहा था। हाफिज साहब का दम किया हुआ पानी और तावीज़ इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये शैतानी असर जाते हैं। हाफिज साहब गाहे गाहे मुझे देखते भी जाते थे। जब 5 बच्चों से वो सबक सुन चुके तो मुझे पास बुलाया। हाफिज साहब गाहे गाहे मुझे देखते चले जा रहे थे। जब 5 बच्चों से वो सबक सुन चुके तो मुझे शफकत से अपने पास बुलाया और पीठ पर थपकी दी और कहा, शाबाश मेरे बेटे, डरना नहीं, अब तुम अल्लाह की पनाह में हो। तुम जिन चीज़ों को खिलौना समझकर उनसे खेलते रहे वो खेलने वाली चीज़ें नहीं थी, वो शैतान के खिलौने थे। खैर, इसमें तुम्हारा भी इतना कसूर नहीं। मेरे अल्लाह ने चाहा तो तुझ पर जुल्म करने वाला अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। हाफिज साहब मुझे दिलासा दे रहे थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से हिल रहा था। मैं अपनी कैफियत को छुपा नहीं पा रहा था, बल्कि मेरे अंदर हशर बिरपा होता हुआ वो भी देख रहे थे। अचानक वो बोले, अब्दुल्ला उठो और 7 टूंटियों का पानी लेकर आओ। मुझसे बड़ी उम्र का एक लड़का उठा और इंतहाई अदब से उसने कहा, जी किबला, अभी लाया। अब्दुल्ला हाफिज साहब के हुजरे में गया और एक बड़ा सा प्याला लेकर वजू खाने की तरफ चला गया। उस वक्त तो मुझे 7 टूंटियों के पानी का इल्म नहीं था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मस्जिद वजू खाने की 7 टूंटियों से जो पानी लिया जाता है वो भी एक जोर असर अमल है। इसी जादू और जुनून के ज़ेरे असर आने वाले को इस पानी पर चारों कुल पढ़कर दम किया जाता है और पानी पिलाकर उसका इलाज किया जाता है। बाद में ये अमल मैंने भी सीखा था। दरअसल इसके लिए सदियों से रूहानी आमली 7 कुओं का पानी लेकर उस पर चारों कुल दम किया करते थे, या फिर 7 घरों के पानी से भी ये काम लिया जाता था। लेकिन जब मस्जिद में वजू खाने कायम हो गए तो पानी की 7 टूटियों से पानी लिया जाने लगा। उसको रहमत वाला पानी कहा जाता है। अब्दुल्ला पानी ले आया तो हाफिज साहब ने इस पर दम किया और मुझे पिलाया। अंदर के जुनून की वजह से मुझे उस वक्त शदीद प्यास लग रही थी, लेकिन यूं ही हाफिज साहब ने पानी का प्याला मुझे दिया, मैंने पीने से इनकार कर दिया। उस वक्त एक और काम हो गया, मेरी आवाज़ ही भरा गई। हाफिज साहब ने चौंक कर देखा और फौरी अब्दुल्ला और उसके दूसरे साथी बच्चे नासिर को पुकारा और कहा, इसका हसार कर दो और सूरह मुजम्मल पढ़ना शुरू कर दो।
عبداللہ ناصر دونوں تربیت یافتہ تھے، تبھی انہوں نے حافظ صاحب کی ہدایت پر عمل کیا۔ دونوں کو سورہ مزمل زبانی یاد تھی۔ وہ میرے گرد گھومنے لگے اور ساتھ ساتھ سورہ مزمل پڑھتے جاتے تھے۔ عبداللہ کی آواز بہت پیاری تھی، اس کی آواز میں مٹھاس اور تاثیر تھی۔ اس دوران حافظ صاحب نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ہوں تو ہوش میں، لیکن میرے اندر کو ہلچل مچا رہا ہے۔ میرے کاندھوں سے، سینے سے، ناف سے، اعضاء سے کوئی نہ کوئی چیز پھڑک رہی تھی اور وہاں سے جلد یوں اٹھ رہی تھی جیسے پانی ابلتا ہے۔ کوئی چیز میرے بدن سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ مجھ پر تشنج کی ایسی کیفیت تھی کہ نہ میں نڈال ہو رہا تھا نہ چکنا، تھوڑا سا مجہولانہ اور بے بسی کا انداز تھا میرے جسم کو سورہ مزمل کے روحانی عمل سے باندھ دیا گیا تھا اور میں اندر ہی اندر چیخو پکار کرتا ہوا اس کیفیت کو برداشت کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد دونوں رکے تو اس دوران مجھ پر نکاہت طاری ہو گئی۔ اندر کا شور تھم گیا۔ حافظ صاحب نے مجھے پانی پلایا اور پھر اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہادر بچے ہو، اتنا زور برداشت کر گئے، ورنہ اس حالت میں تو پہلوانوں کا بھی دم نکل جاتا ہے۔ شاباش، ہمت قائم رکھنا میرے بچے۔ ان کے پہلو سے لگ کر مجھے بے حد سکون ملا بھیا، ایسا سکون جس میں پدرانہ اور بزرگانہ شفقت تھی۔ حافظ صاحب کے روحانی وجود کا لمس میرے لیے انتہائی اہم ہو گیا۔ انہوں نے کافی دیر تک مجھے اپنے پہلو میں بٹھائے رکھا اور ساتھ ساتھ دم بھی کرتے جاتے اور بچوں سے سبق بھی سنتے جاتے۔ عبداللہ، آج سے تم بابر حسین کا خیال رکھو گے، سمجھ گئے نا؟ عبداللہ نے سر جھکا کر اقرار میں سر ہلا لیا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی، کشادہ پیشانی، دبلا پتلا اور انتہائی تیزی سے حکم بجا لانے والا۔ وہ قرآن پاک حفظ کر چکا تھا اور اب قرات سیکھ رہا تھا، لیکن اس دوران حافظ صاحب نے اسے بہت سے روحانی علوم بھی سکھا دیے تھے۔ وہ ایک طرح سے ان کا نائب بن چکا تھا، بے حد ذہین اور تحمل مزاج۔ دوپہر ہوئی تو اندر سے کھانا آ گیا۔ میں بڑا بے قراری سے اس انتظار میں رہا کہ کھانے کے بعد وہ گڑیا بھی آئے گی اور کہے گی کہ چائے لا دوں، پانی لا دوں، لیکن نہیں، وہ نہیں آئی۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دوپہر کے وقت اسکول سے واپس آئی تھی۔ حافظ صاحب نے اس کو دوسرے محلہ کے اسکول میں پڑھنے کے لیے داخل کروایا ہوا تھا۔ نماز عصر کے بعد وہ قرآن پڑھنے آتی تھی۔ دوپہر کا کھانا میں نے عبداللہ کے ساتھ کھایا۔ وہ بڑا چوکنا ہو کر مجھے کھانا کھلاتا رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم سب وضو کے لیے وضو خانہ میں گئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں صرف 3 ٹوٹیاں تھیں جس پر 3 لوگ ہی ایک وقت میں وضو کر سکتے تھے۔ میں اپنی باری میں تھا کہ باقی بچے وضو کر دیں تو میں بھی وضو کر دوں۔ ویسے بھی وضو میں دیر لگنی تھی کیونکہ میں نے آج تک اماں سے پہلی بار وضو کرنا سیکھا تھا، لیکن ابھی ماہر نہیں ہوا تھا۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ وہ مجھے وضو کرنا سکھا دے۔ باقی بچے وضو کر کے چلے گئے تو عبداللہ نے پہلے خود وضو کیا اور ہدایت کی کہ میں اس کو دیکھتا جاؤں وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے وضو باندھنا سکھایا۔ اس نے مجھے تھپکی دی اور کہا، بہت اچھا، تم بہت جلد سیکھ لو گے۔ عبداللہ بھائی، یہ 3 ٹونٹیاں ہیں، آپ 60 ٹونٹیوں سے پانی لے کر آئے تھے نا؟ یہ سنتے ہی پہلے تو عبداللہ کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک پیدا ہوئی اور پھر وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک یہ بات سن کر میرے پیچھے کھڑا ناصر ہنس پڑا۔ بتانا حافظ کہ کہاں سے لایا تھا 60 ٹوٹیوں کا پانی؟ چل، میرے علاوہ ایک اور آ گیا ہے تم سے یہی سوال کرنے والا۔ حیرت انگیز طور پر عبداللہ نے صرف مسکرانے تک اکتفا کیا۔ نہ جانے اس میں کیا راز تھا، کیسی حکمت تھی۔ وہ ایسا کیا کام کرتا تھا جس کا جواب وہ ناصر کو بھی نہیں دیا کرتا تھا؟ شاید یہ راز ہی راز رہتا اور عبداللہ کی شخصیت پردہ شاید نہ اڑتا، مگر ایک دن غضب ہو گیا اور مجھ پر یہ بھید کھلا کہ عبداللہ ہم انسانوں میں سے نہیں ہے۔ اس راز کا حافظ صاحب کے بعد دوسرا گواہ صرف میں تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ کون ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ عبداللہ کا میرے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ پہلے بڑے ادب سے میرے ساتھ بات کرتا تھا، انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اس سے پہر اس نے اپنے ساتھ بٹھا کر مجھے کھانا بھی کھلایا۔ میں کافی دبا دبا اور خاموش بیٹھا رہا تھا۔ یہ تبدیلی میں نے خود محسوس کی تھی کہ میرے اندر اٹھنے والی بے قراری مفقود ہو گئی ہے۔ عبداللہ میرے ساتھ بیٹھ کر قرات کر رہا تھا لیکن بار بار میری جانب بھی دیکھ لیتا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے۔ میں جب مسجد میں پہنچا تو عبداللہ جیسے میرا ہی منتظر تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور وضو خانے میں چلا گیا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا اور حافظ صاحب بھی حجرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ بابر حسین، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ تمہارے پاس کوئی علم موجود ہے، تم وہ علم مجھے بھی سکھا دو۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ کون سا علم؟ میں نے انجان بنتے ہوئے اس سے کہا۔ میں کافی کچھ جان گیا ہوں تمہارے بارے میں۔ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، اگر تم مجھے یہ علم سکھا دو گے تو میں بھی تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ کیا یاد کرو گے۔ یار میں سمجھا نہیں۔ میں نے پھر کہا، میں تو اسکول میں پڑھتا تھا اور اب مسجد میں حافظ صاحب کے پاس پڑھنے آ گیا ہوں، میں کون سا علم جانتا ہوں؟ عبداللہ نے غور سے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر پیچھے پلٹ کر برآمدے کی جانب نگاہ ڈالی۔ ادھر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس گھڑی مجھے عبداللہ کی آنکھوں میں عجیب سی مستی نظر آ رہی تھی۔ معصومانہ جھلک مفقود ہو چکی تھی۔ اس کا سینہ بھی غیر معمولی طور پر پھول رہا تھا۔ دیکھو، مجھے بے وقوف نہ بناؤ،
میں وہ کچھ جانتا ہوں جو حافظ صاحب نہیں جانتے. میں جانتا ہوں تمہارا باپ کیا کرتا ہے. تمہارے باپ کا گرو کالا علم کرتا ہے. اس کے ایک چیلے نے ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اور خود تم کیا کرتے پھرتے تھے. تم نے اپنے ٹیچر کے ساتھ جو شرمناک کھیل کھیلا میں وہ بھی جانتا ہوں. اس کی باتیں سن کر میں ہڑبڑا گیا. یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں، لیکن اب میرے اندر شیطانی قوتیں کمزور ہو رہی تھی. میں نے کوئی ایسا عمل کر کے اس کو دکھا نہیں سکتا تھا. اس دنیا سے نکل کر نور کی دنیا میں آنا چاہ رہا تھا تاکہ میری ماں کو سکون ملے. لیکن میں حیران تھا عبداللہ نور والی راہ پر چلتے ہوئے کالا علم سیکھنے کی بات کیوں کر رہا تھا. تم جانتے ہو کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتے ہوگے کہ اب میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. اور تم تو جنات میں سو، تمہیں یہ علم سیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اصل میں ہم جنات کو بھی انسانوں سے ہی علوم سیکھنے پڑتے ہیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا. اگر تم مجھ سے دوستی لگا لو تو پہلے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اگر تم یہ وظیفہ کرنا سیکھ گئے تو تم جو مانگو گے وہ تمہیں مل جایا کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے پر گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نوری علم ہے. میں خاموش ہو گیا اور اس کی جانب دیکھتا رہا. پھر کہا، اچھا بتاؤ کون سا وظیفہ ہے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تہجد کی نماز کے بعد روزانہ 4000 بار سبحان اللہ یا سبوح یا قدوس یا حنان یا منان 40 روز تک پڑھنا، یا جو اس کا عامل کامل ہوتا ہے اسے اجازت لے کر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس ذکر کی روحانی قوتیں اور موکلان ذاکر کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں. تم یہ ذکر سیکھ لو اور یہ کام کرنا تمہارے لیے چندہ مشکل نہیں ہوگا. کیا تم اس عمل کے ذاکر ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا. ہاں، میں نے یہ مجاہدہ کیا ہوا ہے. تم نے کس سے یہ سیکھا تھا؟ میں نے تجسس کے مارے اس سے پوچھا. میرا خاندانی عمل ہے. میرے دادا اس کے عامل تھے. انہوں نے 9 سال کی عمر میں وصال پایا. بغداد میں ایک بزرگ کی خدمت کے صلے میں انہوں نے یہ وظیفہ پایا تھا. میرے والد اور چچاؤں نے اپنے والد سے یہ علم سیکھا اور پھر میں نے اپنے والد سے سیکھا. یہ وظیفہ پڑھنے سے ہماری قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جنات کے بہت سارے خاندان اس وظیفے کے عامل ہیں اور اس سے ان کی روحانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی غیر معمولی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور انسانوں کو جب یہ وظیفہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی قوتوں میں غیر معمولی اضافہ پاتے ہیں اور ان کی روحانی قدریں جو ہے بڑھ جاتی ہیں. ہم اس کو کسی غلط کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھنا. تم بھی اس کو کسی غلط کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اگر غلط کام کرو گے اور اس کے لیے یہ وظیفہ کرو گے تو اس کا الٹ اثر ہوگا. پھر تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہوگی. تو پھر یہ عمل تم مجھے تحفے میں دے دو تاکہ مجھے مہینوں تک یہ مجاہدہ نہ کرنا پڑے. میرے بولنے پر وہ ہنس پڑا. بڑے تیز ہو. میں تمہیں یہ عمل کرنے کی اجازت دے دوں گا، لیکن پہلے مجھے بھی کوئی ایسا کالا علم سکھا دو کہ میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں. عبداللہ، تمہاری باتیں سن کر میں حیران ہو رہا ہوں. میں نے سنا ہے جس کے سینے میں نور ہوتا ہے وہ شیطان نہیں سما سکتا. تم کالا علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود اس کالی دنیا سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں. اس لیے تو اماں نے مجھے حافظ صاحب کے پاس ڈالا ہے. دیکھو بابر، یہ بڑی باریکی کی بات ہے. تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں تم سے کالا علم کیوں سیکھنا چاہتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ کالا علم کرنے والوں کے راز جان سکوں اور کالے علوم کے منتروں شنتروں پر تحقیق کر کے اس علم کی جڑوں کو کمزور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ جان لوں کہ جب بھی کوئی کالا علم کرنے والا کوئی غیر شرعی کام کرے اور لوگوں کو اس سے خوف زدہ کرے تو اس کالے علم سے منسلک مخلوق خود بخود عاجز آ جائے. اس کالے علم کی وجہ سے تم انسانوں کو جو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، ہم جنات کو اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ شیطان ہم میں سے ہے اور ہم شیطان کی نسل سے ہیں. یہ جنات اور شیطان ایک ہی نسل کے 2 روپ ہیں. شیطان تو بس شیطان ہے، اللہ کا نافرمان. البتہ جنات میں سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، عیسائی، ہندو، یہودی اور کچھ بھی. اور جسے تم شیطان کہتے ہو یہ جنات کا جد امجد ہے. عبداللہ کی بات سن کر میں حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگا. حیرت کا ایک جہاں تھا جس میں غوطہ زن ہوئے جا رہا تھا. میرے دل میں پہلی بار اس خواہش نے جنم لیا کہ میں جنات کے بارے میں اور بھی کچھ جانوں اور عبداللہ میری بہت مدد کر سکتا تھا.